बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद में चंद दिन बाकी रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि सियासी पारा जो पहले से ही गर्म था, हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद गर्म होता जा रहा है। अपोजिशन को यकीन है कि जहाज़ जल्द ही पुराने पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपोजिशन को सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। आज कमालिया में उन्होंने जलसे से खिताब किया, एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर वो वापस आए तो सबसे पहले अदलिया पर हमला करेंगे। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने कुछ जजेस को अपने साथ मिला लिया है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही उनके साथ है। जिसकी कीमत नीचे आ गई है, डीजल जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट आसिफ जरदारी। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी शक्लें देख के कि ये फिर से वापस ना आ जाएं कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। चौथा फनकार है, लंदन में बैठा हुआ है। इनकी कोशिश है कि ये हुकूमत गिराएं, इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, और जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। ये आते साथ ही पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा, कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए। मैं ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, न्यूट्रल का उसने फैसला इंसान को नहीं दिया। अब एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसों की सीरीज़ शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादियों को भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कल MQM से मुलाकात हुई, आज काफ लीग से मुलाकात हुई, और काफ लीग अभी तक इस बात का इकरार या इनकार नहीं कर रहे कि वो किसके साथ इस वक्त स्टैंड करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात की और कहा कि अगर हमें कोई खुशखबरी मिलेगी तो मीडिया से ज़रूर बात करेंगे। परवेज़ इलाही ने इस मुलाकात के बाद कहा कि मामलात इतने सीधे नहीं हैं जितने आपको लगते हैं। तो हबीब साहब, अब आपको क्या लगता है ये जो जलसों की एक सीरीज़ शुरू हो गई है, ये कितने मुआविन साबित हो सकते हैं तहरीक अदम एतमाद में? देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तहरीक अदम एतमाद से पहले। आज मैं गिन रहा था कि शायद ये 8वां जलसा है जब से तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज ये कमालिया का 8वां जलसा है, इमरान खान साहब ने किया था जी। देखिए, इस तहरीक अदम एतमाद के नीचे जो दो बुनियाद में जो दो पत्थर हैं, उनमें से एक पत्थर ये था कि इमरान खान साहब बिल्कुल अपनी मकबूलियत अपनी खो चुके हैं और अपनी बिल्कुल नामकबूलियत की बिल्कुल तह पे हैं। तो लिहाजा एक ऐसे मौके पे जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा, यानी PMLN को सबसे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम को। तो लिहाजा एक ये प्रीमाइस था जिसके ऊपर तहरीक अदम एतमाद की इमारत खड़ी की गई थी। दूसरी जो तहरीक अदम एतमाद की जो बुनियाद फराहम करने वाली चीज़ है वो है हमारी हित मुक़्तदरा में एक न्यूट्रलिटी का एलिमेंट, जो बार बार कहा जाता है, उस पर इसरार किया जाता है, उस पर कभी गुफ्तगू होती है, कभी नहीं होती, लेकिन खैर उसके बारे में कोई टेंजिबल चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि हम कह सकें कि हाँ जी ये न्यूट्रल हो गया, या यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। वो चूँकि पॉलिटिक्स का उस तरह हिस्सा नहीं, लिहाजा मैं उस एलिमेंट को इसमें शामिल नहीं कर रहा फ़िलहाल। आपने फ़िलहाल के लफ्ज़ पे गौर रखना है। अच्छा, फ़िलहाल तो अब आप देखिए कि इमरान खान ने जो बुनियादी तौर पे उन्हें पता था कि इस पावर गेम में जो बुनियादी नज़रिया है जिस पर ये पूरी पावर गेम चल रही है, मैं एक्चुअली उसको बदलता हूँ। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो काम किए। उन्होंने एक काम किया कि दोबारा अपना नैरेटिव उठाया और कहा कि ये सब लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए जी। एक तो ये शुरू कर दिया, और दूसरा उन्हें एक इमदाद मैसर आ गई कि कुछ लोग सिंध से बरामद हो गए कि जिनके ऊपर आप हर तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मुबैना तौर पे पैसे का, टिकट का, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो इल्ज़ाम वफादारियां बदलने वालों के बारे में कुछ थोड़ा सा ठीक लगता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में उन्होंने रुजू किया और अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल उसके बरक्स इख्तियार की जो अपोजिशन ने की थी। अपोजिशन
172 لوگوں کی. آپ بھی دیکھیں بلاول بھٹو انہیں تانا دیتے ہیں 172 لے آؤ, 10 لاکھ لانے کی کیا ضرورت ہے. ایکچولی یہ وہ چیز ہے جس پہ اپوزیشن آف گارڈ پکڑی گئی, اور اس کے فوائد انہیں نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آگے چل کے عمران خان اس کو ریپ کریں گے, اس کو کاٹیں گے, لیکن ہم نے جو کیا ہے ہمیں شاید اس کا نقصان بھگتنا پڑے. تو لہٰذا اس وقت آپ کو عدم اعتماد کا نتیجہ کچھ بھی ہو, لیکن اپوزیشن آپ کو کمزور فوٹنگ کے اوپر نظر آ رہی ہے. ساتھ صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عوامی رابطہ مہم وزیر اعظم عمران خان نے شروع کی ہے اور ایک جو نیریٹو بنایا اپوزیشن کو لے کر کے مہنگائی پر نہیں بلکہ ہارس ٹریڈنگ کر کے فلور کراسنگ کر کے اس حکومت کو ہٹانا چاہتی, خاص کر کے وزیر اعظم عمران خان کو, اس سے وہ نتائج جو کہ وزیر اعظم لینا چاہ رہے ہیں اس جلسوں کی سیریز سے مل جائیں گے؟ دیکھیے آج کا اگر آپ کمالیہ کا جلسہ دیکھیں اور اس میں لوگوں کی شرکت دیکھیں, جنون دیکھیں, اور یہ کمالیہ ہے, یہ کوئی کراچی کے اندر یا لاہور میں یا اسلام آباد میں سارے پاکستان کا جلسہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی آر یا پار کی 3 مہینے کی تیاری نہیں ہو رہی, یہ ایک کمالیہ کا جلسہ تھا. تو وہاں کا آپ کراؤڈ دیکھیں, اس کا اس کے اندر آپ ایک وہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے تھے یا دیگر تھے, اس سے کمپیئر کریں عمران خان صاحب کا جلسہ تو آپ کو واپس وہ 2011 سے 14 والا پیریڈ آپ کو واپس نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس نیریٹو کو ایک مختلف شکل دی ہے. عمران خان صاحب نے اس نیریٹو کو 2-3 چیزوں کے اوپر بیس کیا. ایک, انہوں نے کہا کہ اور آپ کو کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو, ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ دین کا یا ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی کا پاپولر پالیٹکس کے اندر کیا انفلوئنس ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے, اس کے اوپر ایک انٹلیکچوئل بحث ہو سکتی ہے, لیکن دین اور دینی جماعتیں ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر کا حصہ ہیں, ہمارے آئین کا حصہ ہیں, ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر کا حصہ ہیں. تو ایک عمران خان صاحب نے فنڈامنٹل کوسچن عوام کو پوز کیا کہ, اور اس کا ایک دینی رنگ ہے کہ کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہو, اور میرے میں انہوں نے کہا کہ جو اس نے چوری نہیں کی, جس نے پیسے نہیں بنائے, جو کہ باہر ملک سے نہیں لے کے گیا چیزیں, آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں اور بات ہے, یا تم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بھی الزام لگاتے رہے کہ یہ چور ہے اور یہ لٹیرا ہے اور یہ فلانا ہے. کیا ان 2 چیزوں میں آپ تفریق کریں گے یا نہیں کریں گے, جس کو آج بھی جلسے میں بار بار کہہ رہے تھے کہ معاشرے وہ ختم ہو جاتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کی تفریق ختم ہو جائے, چور اور جس نے چوری نہ کی ہو اس کی تفریق ختم ہو جائے, اچھائی اور بدی کی تفریق ختم ہو جائے, اور اپنے آپ کو انہوں نے اس حق و باطل کے مارکے کے اندر ایک طرف باطل اور ایک طرف حق کر کے تمام قوم سے کہا ہے کہ آپ اپنی سائڈ پک کریں. اس میں سائڈ لوگ پک کریں, کون سی پک کریں, کدھر کی کریں گے, یہ بات کی ہے, لیکن ڈیبیٹ کو فریم ایسے کیا گیا ہے, اسی کے اندر انٹرنیشنل سائڈ بھی ہے. کیا تم غلامی کی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہو, کیا ہم آزادی کی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, کیا ہمیں باہر سے حکم ملتے رہیں گے یا ہم اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنائیں گے. یہ وہ ایک فنڈامنٹل کوسچن ہے جو عمران خان صاحب نے پوز کیا. دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ چند لوگ جو کہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 5-5 6 دفعہ اپنا آزمائے جا چکے ہیں, جو کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے چوری کے, جن سے فورن پالیسی نہیں ٹھیک ہوئی, جن کی کارکردگی ہم سب نے دیکھ لی. اب کیا ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کی گورننس کے ساری دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے. سندھ ابھی آپ جا کے دیکھ لیں, آپ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مولانا صاحب نے کشمیر کے لیے جو جھنڈے گاڑے, ہم نے کشمیر کمیٹی کی ان کے نیچے پرفارمنس دیکھ لی. تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو اس ڈیبیٹ کے اندر پلیس کر رہے ہیں کہ میں ان جیسا نہیں ہوں, نہ پہلے تھا, نہ اب ہوں, نہ آئندہ ہوں گا, اور جو لوگ ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں. میرے خیال میں مہنگائی شہنگائی کا نیریٹو سائیڈ پہ ہو کے یہ نیریٹو اس وقت عوام میں ریزونیٹ کر رہا ہے, جس کا آج ہم نے کمالیہ کے جلسے کے اندر بھی ایک جھلک دیکھی. حبیب صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے تحریک عدم اعتماد کو ان جلسوں کی بنیاد پر ناکام بنا سکتی ہے, اتحادی حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے اور وہ جو دوسرے ان کے جو منحرف اراکین ہیں وہ بھی دیکھ کر واپس آ جائیں گے کہ عمران خان تو ابھی بھی ایکولی پاپولر ہے عوام میں؟ دیکھیے, جو جلسے ہیں نا, ان کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چند 2 دن آج کے دن میں ہی احمد حسین ڈیر کے حوالے سے اور نور عالم صاحب کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ دونوں نے اپنے آپ کو ملنے والے نوٹس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں. اب دیکھیے یہ کیوں ہوا, کیا یہ اس لیے ہوا کہ نور عالم خان کو یا احمد حسین ڈیر کو, احمد حسین ڈیر تو سندھ ہاؤس میں نہیں تھے, کہ مجھے اچانک میں بدل گیا ہوں,
یا اچانک مجھے کسی نے ضمیر کہا واپس ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ان کا جو جانا تھا وہ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ماننا چاہیے کہ تحریک انصاف سے سیاسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور ان سیاسی غلطیوں کے سرزد ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے بڑے بے چین تھے، ایون ان کے ووٹر بے چین تھے. کیا یہ چند دن کچھ عرصہ پہلے تک آپ کا اور میرا سماجی تجربہ کیا یہی نہیں تھا کہ لوگ جنہوں نے 2018 میں ہمارے سامنے عمران خان کے جھنڈے یہاں پہ بھی لگا رکھے تھے، گھر پہ بھی لگا رکھے تھے، ووٹ بھی ڈالنے جا رہے تھے، وہ مایوس تھے. بلکہ آپ نے جو سرویز کی ہے ان میں بھی نتائج ان میں بھی یہ مایوسی نظر آ رہی تھی، خاص طور معاشی طور پہ. اور معاشی طور پہ. تو لہٰذا ان کا اگر آپ نور عالم کو یا احمد حسین ڈیر کو کہیں کہ جناب انہوں نے غلط فیصلہ کیا، غلط چھوڑا، تو میرا خیال ہے یہ فیصلے ان کے غلط نہیں تھے. پی ٹی آئی سے ایک پولیٹیکل کارکن کا ناراض ہونا کوئی بری بات نہیں. اہم بات جو ہے وہ ہے کہ الیکشن میں کیا کرنا ہے، وہ عدم اعتماد کے موقع پہ کیا کرنا ہے، ورنہ ناراضگی پولیٹیکل پارٹیز میں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اسی پارٹی کا ایک اچھا پن ہے کہ اس کے اندر لوگ کھل کے بات کی انہوں نے، اور اب وہ انہیں سمجھ آ رہی ہے تو وہ واپس آ جائیں، بسم اللہ. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دباؤ سے یہ ہوا کہ مجھے ایک پتہ ہے کہ جن کو ہم منحرفین میں شامل کرتے ہیں ان میں سے ایک کی والدہ نے فون کیا پی ٹی آئی کے ایک صاحب کو. انہوں نے کہا انہوں نے سرائکی میں کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا، یہ اس نے جو حرکت کی ہے میں تو اس کی وجہ سے میں تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی. اور ظاہر ہے مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں. انہوں نے پھر بیٹے کو بھی کہا تو بیٹا صاحب نے بھی رجوع کیا. تو لہٰذا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ یہ جلسوں کا امپیکٹ ہے. اب آپ کے خیال میں اتنے جلسوں کے بعد اور اتنا جو میڈیا نے اس کے اوپر بات کی ہے، عدالت میں جو کچھ بات ہوئی ہے، آپ کے خیال میں تمام منحرفین فرض کر لیتے ہیں وہ 24 ہیں، وہ 25 ہیں، وہ 50 ہیں، کیا وہ کس منہ سے جائیں گے اسمبلی کے اندر؟ ان کے خلاف جس طرح سے اعتراض ہو رہے ہیں، لوٹے لوٹے کی جو ان پہ آوازیں کسی جا رہی ہیں، بینرز لگ گئے ہیں بلکہ. تو لہٰذا وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں. اب ان میں سے ایک آدھ کے سوا جو ڈٹا ہوا ہے یا آپ کہہ رہے واپسی ہو جائے گی، میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ دور جائیں گے نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان جلسوں کا جو امپیکٹ آیا وہ یہ آیا کہ پی ایم ایل این، اب یہ ایک سودا ہو رہا تھا، بڑی آپ کو ایک اندر کی بات دوں. سودا یہ ہو رہا تھا پی ایم ایل این کا اور پی ایم ایل کیو کا کہ جناب چوہدری صاحب آپ بن جائیں جی وزیر اعلیٰ. چوہدری صاحب نے کہا جی نہیں، پھر 1.5 سال کے لیے. آپ کو یاد ہے چوہدری صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ طے پایا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، یاد ہے؟ جی. اچھا وہ بیان جو ہے، بیان تو آ گیا لیکن وہ جس بنیاد پہ بیان دیا گیا تھا وہ بنیاد کھسک گئی. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور یعنی پی ایم ایل این کا مطلب این یعنی نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ یہ طے کر لیا کہ نہیں جی یہ جو جلسوں کی صورتحال بن گئی ہے نا، اس کے بعد اب ہم اسمبلیاں توڑیں گے تاکہ ہم فوری طور پہ الیکشن میں جائیں. یہ نہ ہو کہ عمران خان 1.5 سال جلسے کرتا رہے، مومنٹم بنا لے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب اسمبلیاں ٹوٹنے کا فیصلہ ہو گیا. تو لہٰذا چودھری صاحب کو وہ جو وزارت اعلیٰ مل رہی تھی وہ تقریباً یہاں سے گزر گئی. اچھا حبیب صاحب، اتحادیوں میں پروگرام پر آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کتنی کامیاب اور ناکام نہیں ہیں، حکومت کی اتحادی کیا کرنے جا رہے ہیں. صاحب یہ جو جلسوں میں وزیر اعظم عمران خان زبان استعمال کر رہے ہیں، اپوزیشن انہیں اس پر تنقید کر رہی ہے، لیکن کیا یہ جو عوام کی سمپتی وزیر اعظم عمران خان لے رہے ہیں، کیا وہ بھی لوز کر جائیں گے؟ کبھی بوٹ پالش کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھگوڑا کہتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے وہ نام بگاڑتے جو کہ آج کل نہیں بگاڑ ہے. تو کیا وزیر اعظم عمران خان کو یہ لہجہ، یہ لینگویج سوٹ کرتی ہے؟ دیکھیے، اب سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ مجھے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں، اور میں کیا کروں کہ اگر عوام مولانا صاحب کو ڈیزل کہتی ہے. اس طرح کی ایک بات ہوئی. دیکھیے، کچھ لوگ جنہوں نے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، جس طرح میڈیا کی بہت سی پرسنالٹیز ہیں. حبیب صاحب نے بہت تنقید کی عمران خان صاحب کی، کبھی بھی اپنی زبان میں اس طرح کی بات نہیں کی جو کہ کسی کو تضحیک آمیز ہو. یہ تو کہیں کہ عمران خان صاحب ایسی بات نہ کریں. عمران خان صاحب کو اپنا لہجہ ٹھیک رکھنا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہاں سے حق پہنچتا ہے کسی کو کہنے کے لیے کہ آپ کی زبان شائستہ ہو؟ آپ ذرا کلپس چلانے شروع کریں نا ان زبانوں کے جو انہوں نے لوگوں کے بارے میں استعمال کی ہیں. آپ چلائیں نا نون لیگ کے کلپس.
تو کہ یہ جس ٹھیک طرح ہے، کے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو یہ بھی ایسا کریں گے. تو عمران خان صاحب کو زبان ایسی نہیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن جو کہہ رہے ہیں، جو شائستگی پہ، پولیٹیکل شائستگی پہ لیکچر دے رہے ہیں، وہ مہربانی کر کے اپنے گریبان میں پہلے دیکھیں. بہت سے لوگوں کو ابھی میں نے کہا کہ حبیب اکرم صاحب عمران خان صاحب کے بڑے ناقد رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب کہیں کہ عمران خان صاحب کی زبان نہیں ٹھیک، تو درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے بھی زبان ایک طریقے سے استعمال کی تھی. ابھی اپوزیشن کچھ نہیں بولی، یہ سوال میرا ہی تھا. نون لیگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو کسی کی زبان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے 2 دفعہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. میں ایک اور گزارش کروں، دوسری بات جو عمران خان کر رہے ہیں، اور یہ بات تھوڑی سی سینسٹیو ہے، اور میں بصد احترام یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہماری ریاست کے اداروں نے بہت دفعہ یہ کہا، اور بالکل درست کہا، کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. ان کا آئینی رول بھی نیوٹرل رہنے کا ہے، ان کی میراث بھی نیوٹرل رہنے کی ہے، ان کی وراثت بھی نیوٹرل رہنے کی ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر اگر یہ مسئلہ اسٹریٹ پاور کے اندر ڈیوالو کر گیا اگلے چند دنوں کے اندر، تو کچھ ایسی لائنیں ہیں جہاں پہ ادارے چاہتے ہوئے بھی نان انٹرفیرنس کی پالیسی نہیں استعمال کر سکیں گے. اگزامپل، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، تو ایک ایسی لائن بریچ ہو گئی جس کے بعد ریاست کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، ہم میں سے کوئی بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا. پاکستان کے انٹرسٹ کی سٹیک کی بات ہے. اگر یہ تمام جلسے اسلام آباد میں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر ایک پبلک اسٹریٹ پاور کی ٹسل ہو گئی، یا وہاں پہ کوئی دھنگا مشتی ہو گئی، یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ ایونٹ ہوا، تو جو انسٹیٹیوشنل نیوٹرالٹی کا اوتھ ہے، وہ انفارچونیٹلی اس کو تھوڑا سا شاید ریوزٹ کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ اس تو میں سیاستدانوں کی تو میں گریبان اور آستین پکڑنے کے اندر ریاست اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی سڑکوں پہ گلیوں کے اندر لڑائی شروع ہو جائے. سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس حد تک نہ پہنچے، باقی اپنے جلسوں جلوسوں میں جو مرضی کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. حبیب صاحب مختصراً مجھے بتائیں، سعد صاحب نے بھی اس سے پہلے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کا سائز دیکھ کر 2011 اور 14 کے جلسے یاد آ گئے. یہ جلسوں کے سائز واقعی میں میٹر کرتے ہیں. پھر آپ اتحادیوں کے حوالے سے بھی ہمیں بتا رہے تھے، یہ ملاقاتیں کتنی کامیاب ثابت ہو سکتی ہیں حکومت کی؟ جب وہ کیا سوچ رہے تھے؟ 90s کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے جو تھے نا، وہ جلسے ہوتے تھے کہ اگر ان میں جو اراکین کی، ان میں جو شرکاء کی تعداد تھی، وہ 3 سے لے کے 30 تک ہوا کرتی تھی. جو انہوں نے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک نوجوان PTI کے، کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ عمران خان صاحب کو بڑے ذوق و شوق سے وہ لے کے گئے، تو ان کی گاڑی پہ گل پاشی کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے کیے گئے، پھر انہیں اکٹھا کر کے دوبارہ سامعین کی صف میں بٹھا دیا گیا. اور ان کی تعداد تھی 16. لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک جگہ پہ یہ جلسہ ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر 2011 میں مینار پاکستان والا جلسہ ہوا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ 16 سامعین میٹر کرتے تھے یا 2011 والے؟ ٹھیک ہے. تو جلسوں کا سائز ڈز میٹر. جلسوں کا سائز جو ہے وہ سیاست کو شیپ کرتا ہے. تو لہٰذا عمران خان کی سیاست کا جو نئی شکل ہے، دراصل وہ جلسوں کے سائز سے ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. دوسرے، جہاں تک اتحادیوں کا معاملہ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور اب اتحادیوں کے پاس اگر وہ کسی دوسری طرف جاتے ہیں تو شاید وہ اپنا نقصان کریں گے. یہ مطلب اگر PMLQ کے پاس اس وقت سوائے اس کے کوئی چوائس نہیں ہے، نمبر 1 وہ ابسٹین کر جائے، ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ PTI سے جو کچھ ملتا ہے اس پہ اتفاق کریں. MQM ابسٹین کر جائے، یا PTI سے جو کچھ ملتا ہے اس کو لے لے. اسی طرح جو باپ ہے یا GDA ہے، اپوزیشن کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں. وہ کہانی ہو گئی ہے ختم. اب اچھا، اگر میں نے کاغذ پہ لکھ کے بانٹنا ہے تو میں کاغذ پہ لکھ دوں کہ جناب اچھا سعد رسول صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور آپ کے بارے میں لکھ دوں آپ گورنر ہوں گی، ٹھیک ہے. اور پھر میں کسی کو کچھ لگا دوں، کسی کو کچھ لگا دوں. اگر اس طرح لگوانا ہے تو بسم اللہ وہ مجھ سے لکھوا لیں. بس صورت دیگر اب جو اپوزیشن کی جیب میں دینے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں رہی نہیں.
क्योंकि उनके साथ वो मुनहरिफ अरकान मिल गए, इसलिए देखिए नहीं, उसकी वजह यह है कि मुनहरिफ अरकान की कहानी तो मुझे लगता है, यानी टू माई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि वो अब किस्सा माजी हो गई है। मुनहरिफ अरकान शायद असेंबली के अंदर अपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, या अपोजिशन को लग रहा है कि वो नाकामी का उसकी सामना वजह करना यह है कि अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, हर दो सूरतों में आपको इस साल में इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा, और इमरान खान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आए। अब आपको ये नहीं, अगर आप मिसाल के तौर पे ये कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो अपोजिशन ने ये तय कर लिया है कि मुहर्रम के बाद इलेक्शन करवाने, और अगर आपके लोग दौड़े हुए हों, मारे बांधे आप इकट्ठे कर लें, रेजर एज पे आ जाए आपकी हुकूमत, तो मेरा ख्याल है कि आपको वैसे ही नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो लिहाजा इलेक्शन तो राउंड द कॉर्नर है। सही। तो अब कोई लंबी डील किसी को कोई नहीं मिलने वाली। अच्छा, ठीक है, तो अब सिर्फ ये है कि इमरान खान के लिए अब ये मैटर नहीं करता ज्यादा कि वो हुकूमत में मजीद कितनी देर है, अच्छा, या अपोजिशन के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी देर में हुकूमत में आते हैं। तो लिहाजा अब जो डीलिंग की जो स्पेस है वो दोनों पार्टियों के पास खत्म हो चुकी है। ये इत्तेहादियों के लिए एक बुरी खबर। मैं एक जुमला जी साहब, आपकी जुमला इजाज़त नहीं से बल्कि आपसे सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि वाकई में इत्तेहादी जो हैं वो अब समझ चुके हैं सारी सूरत हाल को कि हमें इधर से भी कुछ नहीं मिलना, हमें इधर से भी कुछ नहीं मिलना, लिहाजा अब हुकूमत के साथ रहने में ही बका है हमारी? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं एक दफ़ा, और मैं कोट कर देता हूं क्योंकि और उनकी इजाज़त से ही। एक दफ़ा हारून रशीद साहब से एक कहानी सुना रहे थे पीटीआई के बारे में शुरू के दिनों में। तो उन्होंने कहा कि हम पीटीआई की पार्टी जा रही थी एक करोला में किसी जगह पे। तो मैंने उनसे कहा कि सर क्या मतलब कि पीटीआई की पार्टी जा रही थी एक करोला में किसी जगह पे? उन्होंने कहा एक बंदा गाड़ी चला रहा था, फलाना फलाना, मैं अगली सीट पे बैठा था, पीछे इमरान खान बैठा था और एक और बंदा बैठा था, ऐसी 4 बंदे थे पार्टी से। सही। तो वो एक करोला के अंदर पूरी आ जाती थी। हाँ। पीटीआई। तो अब वहां से यहाँ तक की जर्नी इमरान खान साहब की बड़ी जर्नी है। हाँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जो छांगा मांगा की सियासत करने वाले सियासतदान थे, जिन्होंने अब भी लोगों के ज़मीर, किसी ने रिफर्बरेटर से उसको रिसासिटेट किया, जगाया, किसी ने टिकट से, किसी ने पैसे से, ये पैसे मुबैना तौर पे, वरना तो मतलब उनको झंझोड़ के इकबाल पढ़ के, हाँ, इकबाल पढ़ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना एक रात को फैज और इकबाल पढ़ के सुनाया, तो उनके ज़मीर जाग गए। बिल्कुल उस तरह उठाया जिस तरह सोई हुई कौम को, जिस तरह सोई हुई कौम को। तो ये जिन लोगों के ज़मीर इस तरह जागे और जो लोग जगा रहे थे ना, उनको याद थी सिर्फ छांगा मांगा और मरी की सियासत। एक ऐसे दौर के अंदर छांगा मांगा और मरी हुआ इन्हीं लोगों ने किया जब ना सोशल मीडिया था, ना इस तरह का इंडिपेंडेंट टेली मीडिया था, सरकारी खबर लगती थी, 2 अखबारें होती थी। तो जो भी छांगा मांगा के अंदर रात को रोका गया या वहां पे रोक लिया गया, तो खबर बस चंद लोगों के अंदर, एक छोटे से गिरोह के अंदर रही और बाद में खत्म हो गई। अब का दौर वो दौर नहीं है। ये बात मिस कैलकुलेट कर गए छांगा मांगा वाले। उनको नहीं पता था कि लोग इस तरह लोटा कह के गालियां निकालेंगे, नहीं पता था कि इस तरह के जलसे होंगे, नहीं पता था घरों के बाहर इकट्ठे होंगे, नहीं पता था कि हबीब अकरम साहब अब वक्त चेंज हो गया, अब इस बात की तनकीद करेंगे, कि हबीब अकरम साहब तक इस बात की तनकीद करेंगे। ये किसने एक्सपेक्ट किया? ठीक है जी, इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े। कल भी वजीर आजम इमरान खान ने कह रखा है कि वो ट्रम्प कार्ड लेकर आएंगे, ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। वो क्या हो सकता है, इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद के बाद से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसों की एक सीरीज़ शुरू कर दी है। वो आवाम से खिताब करते हैं और अपना एक बयानिया जो है उसे लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान चल रहा है। हबीब साहब, कल भी वज़ीर आज़म जलसा करेंगे और कह रहे हैं वो काफ़ी दिनों से कि 27 मार्च को फैसला कुन दिन है, एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। ये ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है, मतलब ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? देखिए, जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल चेस की तरह है। ये ताश के पत्तों की तरह नहीं है। अच्छा। कि जिस पे आप सीने से लगा के खेलते रहें और आप कहें कि दूसरे को पता न चले। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, ये चेस की तरह होती है। आपके मुखालिफ की नज़र भी बिसात पे है और आपकी नज़र भी बिसात पे है। तो दोनों को पता है कि ये 64 खाने हैं और ये पीसीज हैं, ये मोहरे हैं और यहाँ से ऐसे चलना है। तो लिहाजा ट्रम्प कार्ड वाली क्वेश्चन तो आप सोचिए कि ये नहीं है। इसमें जो ट्रम्प कार्ड है वो एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। वो ट्रम्प कार्ड है नंबर ऑफ पीपल। अगर आप कल इमरान खान के जलसे को ऐसा देखें कि जैसा वो 2011 में था मीनार पाकिस्तान पे,
اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی ریجوینیشن یا اپنی پارٹی کو ایک دفعہ پھر اپلفٹ کر لیا۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے جو سرگودا اور چھوٹے شہروں میں جو بسیں ہوتی ہیں نا پرانی، جب ان کے اوپر نئی باڈی رکھوا لی جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے لکھ دیا جاتا ہے کہ وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی کی پھر دلہن بنا تو عمران خان کی پارٹی ہوگی ہے ریفربش۔ اچھا، یہ ہے اناؤنسمنٹ ہوگی کل، اگر یہ نظر آتی ہے اگر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد، یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ لوگ نہیں ہے جی، یہ تو جی 9,80,000 ہے تو لہذا نہیں، یہ اس پہ رولا نہیں ہے۔ نہیں یہ لاکھ سے اوپر چلی گئی بات۔ تو جب جلسے کا سائز اور جلسے کا ماحول آپ کو یہ بتا دے گا کہ کیا عمران خان نے اپنا ٹرمپ کارڈ شو کر دیا ہے یا نہیں۔ اچھا، اور اگر وہ جلسہ ایک خاص حد سے نیچے رہا تو اس کا مطلب ہے عمران خان کا ٹرمپ کارڈ بھی ٹھوس ہو۔ آیا کہ ٹرمپ کارڈ عوام ہی ہے؟ ٹرمپ کارڈ ہے عوام، اچھا، اور یہی وہ کل دکھانا چاہتے ہیں۔ جب یہ کل نظر آئے گا تو پھر آپ کو میں عرض کروں کہ جب اتنے لوگ کسی ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اتنا وزن کہیں ایک جگہ پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چائنا نے 3 گارجز ڈیم بنایا تو وہ اتنا بڑا ڈیم بنایا کہ اس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین کی حرکت کچھ مائکرو سیکنڈز کے لیے سلو ہو گئی ہے۔ اچھا، جب اتنا وزن آپ لائیں گے وہاں پہ تو آسمان اسلام آباد پہ جو بہت سے ستارے ٹمٹما رہے ہیں ان کی چمک یا تو بڑھ جائے گی یا ماند پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آسمان اسلام آباد نے کل یہ دیکھنا ہے، اسلام آباد اور گرد و نواح کے آسمان نے، اس گردوں نے دیکھنا ہے کہ زمین پہ کتنے تارے ہیں۔ تو جب یہ تارے ایک خاص حد سے بڑھ جائیں گے، انگنت ہو جائیں گے، جی، تو پھر اس گردوں کی گردش میں بھی تبدیلی آ سکتی۔ تارے عمران خان کی جھولی میں آگے رہیں گے حبیب صاحب؟ دیکھیں عمر رباب، میں بخدا یہ بات زیادہ واضح کر کے کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے روکتی ہیں۔ کچھ طبیعت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، اور کچھ ماحول اور کچھ حالات۔ اچھا، تو لہٰذا میں ان سب کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹرمپ کارڈ۔ صحیح، کل سائز ایک خاص حد سے جب سائز اوپر نکل جائے گا تو بہت سارے ستارے جو اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں وہ واپس ان گھروں میں آ جائیں گے۔ اچھا، بصورت دیگر عمران خان پھر شطرنج کی بساط پہ نہیں ہوں گے، تاش کے بتوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل ان کے لیے یہ ہے ٹرمپ کارڈ۔ اب یہ فیصلہ کل ہوگا کہ کون کیا کر سکتا ہے، لیکن آج تک کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان جس ٹینجنٹ پہ، جس دائرے سے نکل کے انہوں نے مماس جو کھینچا ہے، انہوں نے جو راستہ بنایا ہے وہ اس راستے پہ چل نکلے ہیں، اور آگے وہ مشکل کا باعث بنیں گے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اچھا سعد صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عوام اصل میں وزیر اعظم عمران خان کا ٹرمپ کارڈ ہے جو کل وزیر اعظم شو کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن کو؟ دیکھیے عوام اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگی، شاید سب سے بڑا حصہ ہوگی اس ساری ایکویژن کا، اور سب سے بڑا ہونا بھی چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں ہوں۔ وہ کیا؟ عمران خان صاحب کے قریبی وزراء بار بار یہ بات کر چکے ہیں، نیشنل ٹیلی ویژن پہ بات کر چکے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے فار ایگزامپل یہ بات کی، فیصل جاوید صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس کچھ بلیک اینڈ وائٹ پروف ہیں اچھا کہ ہمارے خلاف جو عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اس کے تانے بانے ملک سے باہر سے ملتے ہیں۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے، مہربانی کر کے پیمرا ہم پہ کوئی الزام نہ لگائے۔ اسد عمر صاحب بھی آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں، فیصل جاوید صاحب بھی کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں، بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ پروف ہیں۔ اب وہ ویڈیو ہے، آڈیو ہے، رسیت ہے، بینک ٹرانزیکشن ہے، نہیں ہمیں پتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ پروف ہے جو کہ اس بات کو ایکسپوز کر دے گا کہ کوئی انٹرنیشنل سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت کو ڈی سیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ری الائن کیا جائے کسی اور طریقے سے، یہ ان کا کلیم ہے۔ لیکن یہ اگر وہ ہر اپوزیشن حکومت اگر وہ کل جلسے میں کچھ بلیک اینڈ وائٹ پروف دکھا دیں اس بارے میں جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں،
تو اس سے بہت فرق پڑے گا ان لوگوں پہ بھی جو پارٹی چھوڑ کے گئے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے فنڈنگ باہر سے ہوئی ہے, ان کا اسپیسیفک کلیم ہے. اگر کسی طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ فنڈنگ ان اراکین تک کنیکٹ ہو سکتی ہے یا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تک کنیکٹ ہو سکتی ہے, تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پبلک سینٹیمنٹالٹی میں, ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کہا کہ ضمیر جاگے, ان لوگوں کے اوپر جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں, ان لوگوں پہ جن کے ضمیر جاگنے کا اندیشہ ہے, ان لوگوں کے اوپر جو اتحادی پارٹیز ہیں جن کے ضمیر جاگ سکتے ہیں, ان تمام لوگوں کے اوپر ایک شیڈ پڑ جائے گا ان چیزوں کا, اگر عمران خان صاحب اس طرح کا کوئی پروف کل دکھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ عوام اور عوام کی شدت جو ہے وہ مین ٹرمپ کارڈ ہوگا, اور جمہوریت میں وہی ہونا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جس طرح کی بات کمٹ کر چکے ہیں اور ان کے دیگر پارٹی کے لیڈران جس طرح کی بات کمٹ کر چکے ہیں, آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر کل کے جلسے میں کوئی اس طرح کی ریولیشن. اچھا ساتھ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورت بھی, حبیب صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے, بن سکتی ہے کہ کل کے جلسے میں تحریک انصاف کے سٹیج پر حکومت کے اتحادی بھی موجود ہوں, وہ ستارے جو ٹوٹ چکے تھے وہ واپس عمران خان کے ساتھ ٹمٹما رہے ہوں اور ایک واضح پیغام دے دیں اپوزیشن کو کہ جی دیکھیں ہمارے اتحادی اور وہ لوگ جن کے ضمیر جاگے تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے, سوال ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں اس سوال میں کا جواب دینے سے پہلے آپ کے سوال کو ایڈ کر کے حبیب صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا اتحادی یا ٹوٹے ہوئے ستاروں کے ساتھ حبیب صاحب, کیا چودھری نثار صاحب کل سٹیج پہ موجود ہو سکتے ہیں؟ جی حبیب صاحب آپ کا بھی جواب پھر مجھے بریک کے جانے پڑنا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ہی از مسڈ دا بس. اچھا, اب چودھری نثار صاحب ایک بڑا نام تو بن کے رہیں گے لیکن اتنے ایفیکٹو پولیٹیکل پلیئر نہیں ہو سکتے. کیا سٹیج پہ ہو سکتے ہیں کل؟ میں نہیں سمجھتا. جو ساتھ صاحب سے میں نے سوال کیا اتحادیوں کا, ٹوٹے تاروں کا, دیکھیے اتحادی تو نہیں ہوں گے اور نہ انہیں ہونا چاہیے. ان کے جو ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں میرا خیال ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ آ بھی جائے تو اچھا ہوگا, لیکن کل کا جلسہ کسی اس طرح کے توڑ جوڑ کا جلسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے پڑے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اللہ نگہبان.